बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माहिन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है साल में एक बार खाना काबा के करीब औरतों का मेला लगता था। इस मेले की हज़रत खदीजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के साथ क्या ख़ास कनेक्शन है, ये इस बात को जानने के लिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी किस्म के मसले मसाइल के बारे में दीनी हल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और मैं आपके उस मसले के बारे में दीनी, शरई और कुरान और हदीस के बारे में खुल के बयान करूंगी। पूरी एक वीडियो बनाऊंगी। आप अपनी कमेंट करके अपने मसाइल के बारे में ज़रूर कमेंट किया करें और अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए आज की वीडियो की तरफ आते हैं। अरब के अंदर औरतों का हर साल एक मेला लगता था जिसमें सिर्फ औरतें ही आती थीं और खाना काबा के पास वो मेला लगता था। उस मेले में ऐसा हुआ कि तुरात जानने वाला एक यहूदी भी आया हुआ था। वो मेले में खड़ा होकर बोलने लगा और औरतों के मेले में कि मर्द को तो कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक पैगाम देने आया हूँ। अल्लाह के रसूल जो मक्का में पैदा होने वाले हैं, वो इस दुनिया में आने का उनका वक्त करीब आ गया है। उनकी जो निशानियां हैं वो निशानियां पूरी होती नज़र आ रही हैं और वो औरत बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रकाबत हासिल होगी, यानी वो उनकी बीवी होगी। तो जब औरतों ने ये देखा कि मर्द मेले में आ गया है तो उस यहूदी मर्द को औरतों ने डांटना शुरू कर दिया। कहा कि उठाओ अपनी किताबें और यहाँ से निकल जाओ। हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि बाकी औरतें तो उस यहूदी मर्द को डांट रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात को पल्ले से बांध लिया और उस वक्त का इंतज़ार करने लगी कि अल्लाह करे वो मेरे नसीब में ही आए, यानी कि मेरा मुकद्दर ही बने कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनूं। हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि मैं तस्बीह करने लगी, मैं दरूद पढ़ने लगी। उस वक़्त का अल्लाह ताला का जो ज़िक्र था मैं वो ज़िक्र करने लगी और मैं फ़ारग होती तो अल्लाह ताला से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह मेरा नसीब खोल दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनने लगी कि वो अल्लाह के सादक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, ईमानदार बंदे हैं। वो इस बुरे और मैले मुआशरे में भी बहुत आला और उजले हैं, सबसे ज़्यादा पकीज़ा हैं, ईमानदार हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी तारीफ़ सुनने लगी तो मैं उनकी गर्विदा होने लगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगी कि ऐ अल्लाह मेरा नसीब उनके लिए खोल दे। और इधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालिब के साथ रहते थे। मक्के में उस वक़्त कहत आ गया और हालात बहुत ख़राब हो गए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा कहने लगे कि बेटा अगर आप माल तजारत के लिए लेकर शाम जाओ तो इस तरह से हमारे हालात कुछ बदल सकते हैं और हमें उस वक़्त ज़रूरत भी है, और अगर आप माल लेके जाओ तो आपने खतीजा का लेके जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं अब किसी से जाकर ऐसे नहीं कहूँगा कि अपना माल दो, मैं आपका माल शाम तजारत के लिए लेके जाता हूँ। अगर मेरे नसीब में होगा तो मेरा खुदा मुझे ख़ुद ही ये मौका जो है वो दे देगा, ख़ुद ही कोई ऐसा ज़रिया बन जाएगा कि वो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन मैं ख़ुद जाके नहीं कहूँगा। इधर हज़रत खदीजा कहने लगी कि मैंने अपनी खादमा को भेजा कि जाके पूछो तो सही कि मेरा माल तजारत के लिए कबूल होता भी है, कि वो लेके जाना चाहते भी हैं कि नहीं। और जब हज़रत खदीजा की खादमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। हज़रत खदीजा का ग़ुलाम उस वक़्त मैसरा थे और हज़रत खदीजा कहती हैं कि मैंने उनको साथ भेजा और उनको 3 बातों का ख़याल रखने के लिए फ़रमाया। नंबर 1 उन्होंने फ़रमाया कि सारे रास्ते गौर से देखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामलात पेश आते हैं।
ابھی آپ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور واپس آ کر بتانا، ان کے چہرہ ودود کی تلاوت کرنا اور واپس آ کر مجھے بتانا۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ تم میرے غلام ہو اور محبوب محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی غلام بن کر رہنا۔ ان کا اس وقت کردار و افکار اور نظریات میں وہ بلند و بالا ہیں، وہ جیسے کہیں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ تیسری بات حضرت خدیجہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، ان کی رائے کی آپ نے اختلاف نہیں کرنی، جیسے وہ کہیں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ معاہدہ انہوں نے میسرہ کے ساتھ جاتے جاتے کیا جب وہ شام جانے لگے۔ حضرت خدیجہ کی ساری باتیں سن کر میسرہ جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ ابھی چند منزلیں ہی طے کی تھیں کہ میسرہ کہنے لگے، ذہن میں سوچنے لگے کہ حضرت خدیجہ کی نصیحت کیا کرنی تھی۔ جو شخص بھی ان کے ساتھ رہے گا وہ ان کا غلام بن جائے گا، میں ان کے ساتھ ہوں تو میں ان کا غلام بن گیا ہوں۔ میسرہ کہتے ہیں کہ منڈی میں لوگ قسمیں کھا کھا کر مال بیچ رہے تھے، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کرنے کے لیے آئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ چلو بتوں کی قسمیں کھاؤ، لات کی کھاؤ، مات کی کھاؤ، عزا کے بتوں کی قسمیں کھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ جن بتوں کا میں نام سننا بھی پسند نہیں کرتا، میں ان کا نام کیسے لے سکتا ہوں، اور میں قسم کھا کر جو ہے وہ مال نہیں بیچوں گا۔ ابھی آپ نے اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ جو لوگ قسمیں دے دے کر مال بیچنا چاہ رہے تھے وہ سب پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال اونے پونے منٹوں منٹ میں بک گیا، اور اس طرح سے ان کو بہت زیادہ منافع ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ واپسی پہ رستے کی طرف چل پڑے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اور وہاں میسرہ کو ایک عیسائی راہب ملا۔ وہ کہنے لگا کہ میسرہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ میسرہ کہنے لگا کہ یہ قریش کے ایک معزز آدمی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں اور نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پاکیزہ بندے ہیں، جو تجارت کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے ہیں۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھ سکتا، اس درخت کے نیچے وہی بیٹھ سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہو، جو آخری رسول ہو، تو جس کی نشانیاں اس وقت پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور وہ دنیا کے سامنے پھر ایک دن آ جائیں گی۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں۔ میسرہ سے وہ عیسائی راہب کہنے لگا، میسرہ کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو گیا، مجھے ان کی ادائیں بھانے لگی۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپسی کے لیے نکلے تو گرمی اس وقت بہت شدید تھی، دھوپ بہت تیز تھی، اور بادل کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ جاتا اور ان کے اوپر سایہ کر دیتا۔ آپ جدھر بھی جاتے، جس طرف بھی چلتے تو وہ بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ 40 سال کی عمر میں رسول بنے، نبی بنے، پیغمبر بنے۔ لیکن آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ دیکھیں، وہ پیغمبر لگتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی نہیں بنی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا محبوب تھا، نبی تھا۔ جب حضرت آدم کی ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس سے پہلے بھی اللہ کا محبوب تھا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے اور پہلے حضرت خدیجہ کا مال بہت سے لوگ لے کر جاتے تھے، ان کو اتنا منافع نہیں ہوتا تھا جتنا اس دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال لے کے گئے تو اتنا زیادہ منافع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
جب ہم لوگ واپس آئے، حضرت ختیجہ کو سارے پیسے دیے تو حضرت ختیجہ کی سہیلی اس وقت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ چلو بتاؤ کتنا منافع ہوا۔ میں نے کہا مال کے منافع کو چھوڑو، نبی کی باتیں کرو۔ تو وہ سہیلی کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیے رہا ہے، اور ایک راہب آپ کو رستے میں ملا تھا، اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے جو بندہ بیٹھے گا، لیٹے گا، آرام کرے گا، وہ وہی ہو سکتا ہے جو آخری نبی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا رستے میں بہت خیال کیا ہے، اور بتاؤ تو اب بتاؤ تجارت کیسی رہی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی تو میں نے بہت ساری گزاری ہے، لیکن 4 دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو گزارے ہیں وہ حد ہو گئی ہے۔ کچھ نہ پوچھو، کوئی بات نہ کرو، کوئی اور ذکر نہ کرو، بس آمنہ کے لال کا ذکر کرو، ان کی بات کرو، نبی کی بات کرو، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بس تذکرہ کرو، ان کی باتیں ہی پوچھتے جاؤ۔ حضرت ختیجہ بہت متاثر ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں میسرہ کی بات جب سنی تو درجنوں لوگ جو تھے وہ نکاح کا پیغام میرے پاس بھیجتے تھے، لیکن میں ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ میں نے اپنی نوکرانی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میری عمر اس وقت 40 سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہے، کہ میرا حوالہ دے کر جا کے ان سے بات کرنا، پوچھو تو صحیح کہ ان کے ہاں میری قبولیت ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ میرا تو احوال ہی کچھ اور ہے، وہ شہنشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، جا نفیسہ ان سے جا کے پوچھ تو صحیح کہ میں ان کے ہاں قبول ہوتی بھی ہوں کہ نہیں۔ نفیسہ خاتون کہتی ہیں کہ قریش کے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے نکاح کا پیغام حضرت ختیجہ کو آتے تھے، لیکن جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کے گئی تو میں نے نبی پاک کی سیرت کا ایک عجیب رنگ دیکھا، سبحان اللہ۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ میں جب رسول کے پاس نکاح کا پیغام لے کے گئی تو میں سمجھتی تھی کہ آپ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا ختیجہ نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو عام لوگوں کو جس کو بھی ختیجہ نکاح کا پیغام بھیجیں تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی، وہ کہے کہ جلدی کرو، نکاح جلدی ہو جائے، کہ اتنی امیر کبیر خاتون نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ لیکن یہاں تو سلسلہ ہی کچھ اور تھا۔ جب نفیسہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے حضرت ختیجہ کا نکاح کا پیغام سنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آگے سے پوچھا کہ کیا ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے یا تم اپنے پاس سے کہتی ہو؟ تو حضرت نفیسہ کہنے لگی کہ حضرت ختیجہ نے مجھے نکاح کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا جان سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں مشورہ کر کے اپنے بڑوں سے بات کر کے پوچھ کے آپ کو پھر بتاؤں گا۔ لیکن آج کے بچوں کو اور بڑے سبق یاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی میں کون سی چیز ناجائز ہے۔ میں نے کہا کہ صرف ان کو صرف یہی ایک چیز جائز نظر آتی ہے، باقی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی، صرف شادی کی طرف چیز نظر آتی ہے کہ شادی، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ ساری بات صرف اسی طرف ہے کہ کوئی رانجھا بنا بیٹھا ہے، مجنوں بنا بیٹھا ہے، ہیر بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت کی توفیق عطا کرے، اور ساروں کو اس بری عادت کی لت پڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کے سوا کسی کے پابند نہیں ہیں۔ میرے نبی نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے سائے میں، ان کی شفقت میں، ان سے مشورہ کر کے ان کی رائے سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے بات کی، ان کے چچا پھر جو تھے وہ نکاح کا پیغام لے کر حضرت ختیجہ کے پاس گئے۔ اس طرح سے حضرت ختیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ دیکھیں وہ سچی لگن، وہ سچی محبت حضرت ختیجہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے سے کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی تھیں، درخواست کرتی تھیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں ان کی بیوی بنوں، مجھے اس بات کا شرف دینا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ختیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ جب تک آپ کے پاس رہیں، ان کی زندگی میں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں
کیا۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہن اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔